अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सीबीटी के हवाले से ये मैं 4th वीडियो बनाने जा रही हूँ आज का जो टॉपिक है हमारा, हम जिसको स्टडी करेंगे दैट इज़ इर्रेशनल बिलीव्स। अल्बर्ट एलिस ने इर्रेशनल बिलीव्स का ज़िक्र किया। उसके मुताबिक हमारे जो इर्रेशनल बिलीव होते हैं, हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह हमारे ये इर्रेशनल बिलीव होते हैं। हमारा कोई ना कोई एक ऐसा इर्रेशनल बिलीव होता है जिसमें, अब इर्रेशनल बिलीव क्या होता है, दैट वी मस्ट हैव टू, नीड टू। अब ये सारे हमारे जो है ना इर्रेशनल बिलीव्स हैं, ठीक है। और अल्बर्ट एलिस के मुताबिक जो यही हमारे इर्रेशनल बिलीव्स होते हैं ना, यही हमारी तमाम परेशानियों की वजह होते हैं। एलिस के मुताबिक हमारे जो इर्रेशनल बिलीव होते हैं उसको उसने 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया। एक जो हमारे बिलीव्स होते हैं रैशनल, वो हमारे खुद के बारे में होते हैं, ठीक है। एक हमारे रैशनल बिलीव्स होते हैं जो अदर्स के बारे में होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी उसने बताई, वो जो हमारे इर्रेशनल बिलीव्स होते हैं वो वर्ल्ड के बारे में होते हैं। यानी 3 कैटेगरी जो बनाई, एक सेल्फ, अदर पीपल एंड वर्ल्ड। यानी जितने भी इर्रेशनल बिलीव्स हैं ना, वो इन 3 कैटेगरीज़ में उसने उनको डिवाइड कर दिया है। अल्बर्ट एलिस ने कुछ इर्रेशनल बिलीव्स का जिक्र किया था जिन्हें आज हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एलिस का जो फर्स्ट इर्रेशनल बिलीव है, उसके अकॉर्डिंगली मीनिंगफुल पीपल शुड लव अस एंड एक्सेप्ट व्हाट वी डू। यानी जिन लोगों को हम चाहते हैं, ठीक है, वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। बिलीव्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि वो क्या कहता है कि जो ये बिलीव्स होते हैं इसमें क्या इनका कोर इनकी क्या होती है कि शुड, मस्ट, हैव टू, नीड टू। अब ये जो बिलीव हम देख रहे हैं इसमें क्या कहते हैं कि जी मीनिंगफुल पीपल शुड लव अस एंड एक्सेप्ट व्हाट वी डू। अच्छा, अब इस बिलीव को इर्रेशनल बिलीव क्यों कहा जा रहा है? ये प्रिटेंड करना कि जो लोग हमारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिन लोगों के साथ हमारे कंसर्न्स जुड़े हुए होते हैं, वो हमेशा हम जो कुछ भी करते रहें वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, भले हम कुछ भी करते रहें, ठीक है। ये ऐसी, जैसे आप किसी यूटोपिया में, अब यूटोपिया क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारी रियल लाइफ में अगर देखें तो ऐसा नहीं होता है। जैसा हम सोच रहे होते हैं सब कुछ वैसा नहीं हो रहा होता है। अब जब इस तरह के बिलीव हमारे दिल में पैदा हो जाते हैं और हम उन पर पक्के हो जाते हैं, तो फिर हम एक्चुअली दूसरों की तरफ से एक्सेप्टेंस चाहने के लिए हद से ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, हद से ज़्यादा ख़ुद को जो है अपनी एनर्जीज़ वेस्ट करते हैं। और इवन जो एनर्जीज़ हम में नहीं होती हैं या जो एबिलिटीज़ हम में नहीं होती हैं, हम वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दूसरों की अप्रूवल, दूसरों की रज़ामंदी के इंतज़ार में बैठे रहना एक किस्म का सर्वर एटीट्यूड है कि हम हमारी जो नीड्स होती हैं उनको एक साइड पर रख देते हैं और दूसरों के रहम व करम पे रहते हैं कि दूसरे क्या राय दे रहे हैं, ठीक है। दूसरों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसको हम अपने हवाले से पॉजिटिव करने के चक्करों में पड़े रहते हैं। इस तरह के इर्रेशनल बिलीव को हम डिमांड ऑफ सेल्फ और अदर भी कह सकते हैं। इसमें अगर जो ये हमारा सेल्फ जो बिलीव होता है इर्रेशनल, अगर ये उसके अकॉर्डिंगली ना हो जैसा हम चाह रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी और जो है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी की जो है वो सिम्टम्स हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। To be valuable, it is essential to be very competent and realize great achievement in all possible areas. ये अल्बर्ट एलिस का सेकंड इर्रेशनल बिलीव है कि वैल्यूएबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो हैं ज़िंदगी की हर फील्ड में आपने अचीवमेंट्स की हुई हों और आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हों। इस बिलीव को जो है वो एलिस इर्रेशनल बिलीव क्यों कहता है? देखिए, कोई भी ज़िंदगी की हर फील्ड में 100% जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इट्स नॉट बैड, अच्छी चीज़ है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस वक़्त आप आगे बढ़ने के लिए आपकी एक जो लिमिट्स होती हैं, आप उन लिमिट्स को पहचाने बगैर उनसे ज़्यादा की एफ़र्ट कर रहे होते हैं, तो ये आपके अंदर बहुत से सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जन्म देता है और रियलिटी से हमें बहुत दूर ले जाता है।
किसी भी कीमत पर कामयाबी हासिल करना या अपने टारगेट्स को अचीव करना, भले हम में वो अहलियत है या नहीं है, ये एक तरह का जुनून है। और ये एक पर्सन में फ्रस्ट्रेशन जो है वो पैदा करता है और उसको मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब रखता है। जब इस लेवल पर हम कामयाबी हासिल करने के हवाले से वर्क कर रहे होते हैं, लाइक हम में वो एबिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन दूसरों को जो है वो दिखाने के लिए कि हम जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, या दूसरों की एक पॉजिटिव राय अपने लिए बनाने के लिए जब हम हद से ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर जो एक ख़ौफ़ होता है कि कहीं हम फ़ेल ना हो जाएं, उसकी वजह से हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में दूसरे लोगों से मुकाबला करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमें खुश रहना चाहिए और जो हम में कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए है, ना कि हम वो करने की कोशिश करें जो कि हम नहीं हैं। अल्बर्ट एलिस का ये जो इरेशनल बिलीव है, ये भी डिमांड्स ऑफ सेल्फ फियर अदर्स में आ जाता है। इरेशनल बिलीव है, सर्टेन पीपल्स आर वाइल्ड, evil and infamous and should be blamed and punished for their preservity। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं, नापाक होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए है। अब ये जो बिलीव है ये इरेशनल बिलीव क्यों है? असल में हमें ये मानने की ज़रूरत होती है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम तमाम जो सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ पर हम कुछ लिमिटेड होते हैं। हम हमेशा हालात, वाक़यात और उनके जो नताइज होते हैं उनको मय्यर करके नहीं रख सकते, बल्कि हम अपने उन रिएक्शन पर समटाइम जो है इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता और हम बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन ये जो गलती हमसे होती है ये हम कॉन्शियस स्टेट में नहीं करते हैं, बल्कि अनकॉन्शियसली हम ऐसा कर जाते हैं। जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि दूसरे लोगों के साथ उनका जो बिहेवियर है, उनका जो रिएक्शंस हैं, वो किस किस्म के हालात पैदा कर सकते हैं या पैदा कर रहे हैं। दूसरों पर इविल या इनफेमस का लेबल लगा देना कोई रैशनल एटीट्यूड नहीं होता है, बल्कि ये बाद में मसाइल को, परेशानियों को जन्म देता है और बहुत बढ़ा देता है। गिल्ट के एहसास को बढ़ावा देना जो है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि एक जो गिल्ट होता है ना, ये इंसान को बेहतर इंसान नहीं बनाता है, बल्कि उसके अंदर जो है वो बेचैनी को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को बढ़ा देता है। उनका जो इरेशनल बिलीव है ये एक्चुअलाइजिंग और कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स को जन्म देता है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम कौन होते हैं इस चीज़ का फ़ैसला करने वाले कि कोई दूसरा शख्स जो है वो गलत है या ख़राब है, या उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए है। ये जो हमारी थॉट होती है, ये हमारा इरेशनल एक बिलीव जो होता है, ये हमारी शख्सियत में बहुत से साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, मेंटल इश्यूज़ जो है वो पैदा कर देता है। एलिस का नेक्स्ट जो इरेशनल बिलीव है, इट इज़ टेरिबल दैट थिंग्स डू नॉट गो द वे वी प्लान दैम। यानी ये हमारे लिए बड़ा टेरिबल होता है कि चीज़ें उस तरह नहीं होती जिस तरह कि हमने उनका मंसूबा किया हुआ होता है या जिस तरह से हमने उनको प्लान किया हुआ होता है। और अब ये चीज़ जो है ये इरेशनल थॉट क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। हम रोज़ भी आसमान पर बादल देखते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि इन बादलों की दूसरी तरफ हमें जाना चाहिए, या ये बादल जिस तरफ से आ रहे हैं इस तरफ से क्यों आए, इन्हें किसी दूसरी सिमत से आना चाहिए था। उसको हम एक नेचुरल चीज़ के तौर पर जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ की बात आती है तो चीज़ें हमारी लाइफ में जिस तरह से हो रही होती हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। हमारी ज़िंदगी में जो भी इवेंट हो रहे होते हैं उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, और इवन सम टाइम उनमें से बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कुछ रीज़न्स ऐसी होती हैं कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे हम चाहते हैं, सवाए इसके कि जो हमारा इरेशनल बिलीव होता है कि चीज़ें हर हाल में वैसी होनी चाहिए जैसी हम चाह रहे हैं, जैसी हमारी ख्वाहिश है या जैसा हमने प्लान किया हुआ है। चीज़ें कभी भी उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से हमने अपने माइंड में उसको प्लान किया हुआ होता है। हम एक चीज़ सोच लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरह से हमने सोचा हुआ है वैसे ही हो।
لیکن اس چیز کے انتظار میں بیٹھے رہنا کہ جیسا ہم نے سوچا ہے چیزیں اس کے اکارڈنگلی اسموتھلی چلنا شروع ہو جائیں، یہ بھی جو ہے ایک پازیٹیو اپروچ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہم میں غصہ اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کے ریشنل بلیف کی وجہ سے نہ تو ہم سچویشن کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی پازیٹیو سلوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ چیزیں جس طرح سے ہم نے سوچی ہیں، ہم نے پلان کی ہیں، اس طرح سے ہی ہوں۔ اور جو لوگ اس طرح کی ارریشنل بلیفس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ہر چیز کو اپنے اس مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن چیزیں ویسے نہیں ہوتی ہیں، دین پھر وہ جو ہے فرسٹریشن کا اور جو ہے انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ ویسا کیوں نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے ہے۔ ہیومن مسفارچون از ڈیو ٹو ایکسٹرنل کازز۔ ایک انسان کی جو بدقسمتی ہوتی ہے اس کی وجہ ایکسٹرنل کازز ہوتی ہیں۔ البرٹ ایلس نے اس کو ایک ارریشنل بلیف کیوں کہا، اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ بہت سے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور ہم جتنی جلدی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ حالات اور واقعات پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے لیے وہ چیزیں اتنی ہی بہتر ہوتی ہیں۔ کچھ بھی چیز جو ہوتی ہے، جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، انوائرمنٹس ہیں، وہ ہم پر صرف اس حد تک ہی اثر انداز ہوتے ہیں جتنا کہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں، جو ہم ان چیزوں کو جو میننگز دیتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہی ان چیزوں کو ہم فیل کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے حالات واقعات پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، یہاں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے چیزوں پر ریئیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے۔ البرٹ ایلس کے مطابق جو ایموشنلی میچور انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر چیزیں سب ویسے نہیں ہوتی ہیں جیسی ہم چاہتے ہیں، اور نہ تو سارا کچھ ہمارے مائنڈ کے اکارڈنگلی ہوتا ہے۔ وہاں پر کچھ بھی مکمل نہیں ہے اور نہ ہی کبھی مکمل ہوگا۔ ایلس کے اکارڈنگلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل ویسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں، اور ایسا ہونا کوئی اتنا ہاریبل نہیں ہے کہ جی ہم نے جو سوچ لیا وہ ہو جائے، اور جو ہم نے نہیں سوچا وہ نہیں ہو رہا تو کچھ ہو جائے گا۔ بلکہ دنیا میں سب کچھ جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ پروبلسٹک اور انسرٹین ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو زندگی ہماری اس سے آسان ہو جائے گی، لیکن اگر ہم ان خیالوں میں زندگی گزار دیں گے کہ جو ہے جو ہم نے سوچا ہوا تھا وہ نہیں ہوا، یا ہمارے مائنڈ کے اکارڈنگلی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو ہم اپنی بدقسمتی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، شاید یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے انہیں اپنی بدقسمتی سے جوڑ دیتے ہیں۔ If something is dangerous or scary, one must feel very restless and obsessed with the possibility of it happening. اگر کوئی چیز جو ہے وہ ڈینجرس یا اسکیری ہے تو اس کے ہونے کی جو پاسبلٹی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی ریسٹلیس یا obsessed ہو سکتا ہے۔ اس خیال کو البرٹ ایلس نے irrational کیوں کہا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس چیز پر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس احساس ہے کہ ہمیں کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو ہم پر جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، جو ہم ایک دم اس چیز کو لے کر ورڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے ہم جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس پکچر کو کلیئر طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے صحیح سے پرسیو نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، چونکہ ہم پر اس کی کوئی پکچر کلیئر نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے انگزائٹی کی وجہ سے ہم اس کو افیکٹولی جو ہے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں۔ پریشانیاں جو ہیں وہ ایک راکنگ چیئر کی طرح ہوتی ہیں کہ جب ہم اس پر بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی فیلنگ تو آتی ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن ہم ٹھہرے وہیں ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کی سوچ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہونے والا ہوتا ہے ہم اس کو روک دیں گے یا وہ جو ہونا ہے وہ رک جائے گا، نہیں ہوگا، بلکہ ہماری جو یہ تھاٹس ہوتی ہیں، دیکھیے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں نا، یہ جو ہمارا irrational belief ہوتا ہے، وہ جو بہت
ایک سکیری ہونے والا ہے یا جو ایک بہت اس طرح کی چیز ہونے والی ہے جو کہ ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہے، تو ہماری یہ تھاٹس جو ہیں وہ اس کے لیے ایک پریڈکشن بن جاتی ہے کہ جو ہم پہلے سے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا ہے۔ البرٹ ایلس کے مطابق ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں یا ہم پینک ہو جاتے ہیں، کانشیس ہو جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ خود ساختہ خطرات ہوتے ہیں، یعنی ان کے ایکچوئل میں کوئی وجود ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مائنڈ میں ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ لیا ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ذہن میں سوچ لیا ہوتا ہے۔ ایک خوف، ایک خیال ہمارے اپنے ذہن میں ہوتا ہے، ہمارے تصور میں ہوتا ہے، مگر اس کو جو ہے وہ ہم جو ہونے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ زیادہ تر جو فیئرڈ ایونٹس ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہمارے ایموشنز کو ڈسٹرب نہیں کرتے جتنا کہ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے، تاہم اس کی وجہ سے جو انگزائٹی اور فیئر پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ It is easier to avoid certain responsibility and difficulties in life than to face them۔ یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ زندگی میں رسپانسبلٹیز یا جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنے کے بجائے ہم ان سے اوائڈ کریں۔ یہ البرٹ ایلس کا نیکسٹ irrational belief ہے۔ اب یہ irrational belief کیوں ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو پرابلمس ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں، ان سے اوائڈ کریں۔ لائک اگر کوئی میری رسپانسبلٹی ہے تو میں کہوں گی یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں کر لے گا، یہ تو فلاں کر لے گا۔ اب ہم بظاہر تو اپنی ان رسپانسبلٹیز سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جو میری رسپانسبلٹی ہے اس کے لیے میں ہی رسپانسبل ہوں، میں کسی دوسرے کو اس کے لیے رسپانسبل نہیں کہہ سکتی۔ اور جب یہ چیز بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہماری رسپانسبلٹیز کو، ڈیفیکلٹیز کو جو ہے وہ فیس کرنے کے بجائے، ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ان سے اوائڈ کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اون نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہماری لائف کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ہے چیزیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز کو اپنے ایک خول میں خود کو بند کر لیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری ایکچوئل میں رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ایکچوئل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہمیشہ چیزوں کا ملبہ دوسروں کے سر پہ ڈالنے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو اون ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت سے جو ہے وہ مینٹل اور سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ بنتی ہیں۔ البرٹ ایلس کا جو نیکسٹ irrational belief ہے، اٹ از نارمل ٹو ڈپینڈ آن ادرس بیکاز وی نیڈ سم ون اسٹرانگ ٹو ٹرسٹ۔ یعنی دوسروں پر انحصار کرنا جو ہے وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرنا ایک معمول کی بات ہے، کیونکہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں۔ اس کو البرٹ ایلس نے irrational belief کیوں کہا کہ ایز اے سوشل بینگ ہمارے جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ ایک امپورٹنٹ سورس ہوتے ہیں ہماری سیکیورٹی یا ایموشنل ویلیڈیشن کا، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کو اتنی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سوچیں یا ہمارے لیے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو چوز کریں۔ جتنا ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنا ہم اپنے لیے چیزوں کا انتخاب کرنا کم کرتے جاتے ہیں، اور پھر ہم خود کو دوسروں کی اوپینینز اور ان کی ڈیزائرز کے دھارے میں بہنے دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنی لائف کے جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں انہیں دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنے لیے ان اپرچونیٹیز کو کم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھ سکیں، ہم آگے نکل سکیں۔ ہم ڈیپینڈنس اور انسیکیورٹی کا ایک جو سائیکل ہوتا ہے اس کو خود ہی ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا irrational نہیں ہے، لیکن اتنا ڈیپینڈ کر لینا کہ آپ کی اپنی رائے، آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی پسند ناپسند کی کوئی ویلیو ہی نہ رہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک پرسن کے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، اس کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات کہیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ چیزیں پھر آنے والے وقت میں اس کے لیے بہت ساری مشکلات کریٹ کرتی ہیں۔ وہ خود کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا، خود کچھ بھی جو ہے کرنے کے قابل نہیں رہتا، بس اس کو ہوتا ہے کہ دوسرے جو بھی اس کے لیے ڈیسیژن لیں گے، دوسرے جو بھی اس کے لیے کریں گے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، حد سے زیادہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں رہتی۔ When something from the past shocked us, it will continue to affect us indefinitely۔
البرٹ ایلس کا یہ نیکسٹ بلیو ہے ارریشنل، کہ جب کوئی پاسٹ کی کوئی چیز ہمیں شاکڈ کرتی ہے، کوئی پاسٹ کا ایونٹ، کوئی جو ہے سچویشن یا پاسٹ کا کوئی بھی واقعہ جو ہے جب ہمیں شاکڈ کرتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک غیر معینہ مدت تک ہم پر موجود رہتے ہیں۔ اس بلیو کو البرٹ ایلس نے ارریشنل بلیو کیوں کہا، اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ اصل میں ماضی جو ہوتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں، ہماری پرسنالٹی کی تشکیل میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ ماضی کے ایسے ایکسپیرینسز جب ہم کسی سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں، ان پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے ایک بوجھ کی طرح ہم اپنے ساتھ گھسیٹتے پھریں یا اس کا بوجھ ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے رہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں ہمیں وہ بننے ہی نہیں دیتی جو ہم بننا چاہتے ہیں، یا جو ہم بننا چاہتے ہیں وہ بننے کے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ہم اپنی جو پریزنٹ کی جو بھی ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس سے جان چھڑوانے کے لیے یا اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ہم ہمارے پاسٹ کو جو ہے وہ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں یا پاسٹ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خود کو ماضی میں ہی مصروف رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں، اور جو ہمارا پریزنٹ ہے اس کو ہم اوائڈ کر دیں کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کر ہم اپنے پاسٹ میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہمارا جو پاسٹ ہے وہ صرف اتنا ہمارے لیے اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ ہماری لائف کا ایک جو ہے ایک بٹر یا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پاسٹ میں ہی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور خود کو اسی اپنے پاسٹ میں گم کر لیں، کیونکہ اس طرح سے جو ہمارے ساتھ رہنے والے باقی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری پریزنٹ لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اور ہماری انٹائر لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ البرٹ ایلس کا نیکسٹ ارریشنل بلیف، وی مسٹ فیل ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا پرابلم آف ادرس، یعنی ہمیں دوسروں کے مسائل کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے ہے۔ البرٹ ایلس نے اسے ایک ارریشنل بلیف کیوں کہا، اس کو دیکھتے ہیں ہم ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پر آلٹرازم کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں ہم دوسرے کے پرابلمس کی کیئر نہیں کریں گے، خیال نہیں رکھیں گے، تو ہم شاید اچھے لوگ نہ کہلائے جائیں۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ ہر شخص نے اپنی پریشانیوں کا خود ہی سامنا کرنا ہے۔ ہم کسی کی مشکلات حل کرنے میں اس کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ہر پرسن نے اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہوتا ہے، خود ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ان کی جگہ پر جب آپ ان کے مسائل حل کرتے ہیں تو اس سے انہیں آگے بڑھنے میں کوئی مدد نہیں ملے، کیونکہ وہ مسئلے تو شاید حل ہو جائیں گے لیکن وہ آپ پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، وہ آگے بڑھنے کا خیال چھوڑ دیں گے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی جگہ پر آپ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خود اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ہمیں بھی دوسروں کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے ہے۔ اب دیکھیے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی لائف، اپنے مسائل کا خود رسپانسیبل ہوتا ہے۔ آپ کب تک کسی دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دوسروں کے لیے اسی طرح سے ان کے لیے ان کے مسائل حل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکیں گے، وہ آگے بڑھنے کی خواہش ہی ان کی نہیں رہے گی اور وہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے مسائل حل کرنے میں مدد ضرور کیجیے، مگر ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا شروع مت کر دیجیے۔ You always have to maintain control and aim for perfection۔ آپ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول کو مینٹین رکھنا چاہیے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ پرفیکشن ہونا چاہیے۔ یہ البرٹ ایلس کا نیکسٹ ارریشنل بلیف ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو ارریشنل بلیف کیوں کہا۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں نہ تو مکمل سیکیورٹی ہے اور نہ ہی ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے۔ جب ہم حد سے زیادہ پرفیکشن کی تلاش میں لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صرف انگزائٹی اور فالس ایکسپیکٹیشنز کی وجہ بنتی ہے، اور یہ ہمیں ایک ایسے لوپ میں داخل کر دیتی ہے جس سے ہم جتنا بچنا چاہتے ہیں اب اتنا ہی اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ پرفیکشن کی تلاش میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمارے جو پیتھولوجیکل پرفارمنس ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے ہے کہ دنیا میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہنا ہے۔ ہم اس میں پرفیکشن حد سے زیادہ ڈھونڈیں گے تو وہ خود ہمارے لیے ہی مسائل کھڑے کرے گی، کیونکہ دیکھیے کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے
دنیا ساری ویسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہم جس طریقے سے سوچتے ہیں، ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں، وہ ہم تو اس طرح سے سوچ سکتے ہیں یا چاہ سکتے ہیں، لیکن دنیا کو ہم اپنے رنگ میں ڈھال نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں پرفیکشن ڈھونڈنے لگ جائیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ ہماری نیڈز کیا ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہم صرف ان چیزوں تک لمیٹڈ رہیں تاکہ ہم اپنی لائف کو پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ ایلس کا نیکسٹ بلیو ہے کہ وی ڈو ناٹ کنٹرول آور ایموشنز، ہیپینس از سم تھنگ دیٹ سمپلی ہیپنس، یعنی ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں، اور خوشی جو ہے وہ بس ایک چیز ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو البرٹ ایلس نے فالس بلیو کیوں کہا، اس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس اپنے خیالات اور احساسات کو بلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، لیکن ہم عام طور پر ایسا کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم عادی ہوتے ہیں ری ایکشنز دینے کے، نہ کہ ایکشن کرنے کے۔ زندگی جو ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے، اور جو کبھی زندگی میں ہمیں کوئی سرپرائزز ملتے ہیں تو وہ فوراً ہمارے مختلف قسم کے ایموشنز کو جنم دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے سٹاپ کریں اور ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہمیں یہاں پر ان سرکمسٹنسز میں کس طریقے سے ری ایکٹ کرنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سوچیں گے اتنا ہی ہم اپنے موڈ میں بہتری لا سکتے ہیں، اور یہ چیز ایک عرصے تک ہمیں سکون میں رکھتی ہے۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس ہو جائے، بلکہ یہ آپ کا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، خوشیاں بھی، غم بھی، اچھے برے حالات بھی۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں، ان پر کس طریقے سے ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ ہم جس وقت ایک شدید ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں، اگر اس وقت ہم اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے سٹاپ کریں اور سوچیں کہ ہم نے یہاں پر کس طریقے سے ری ایکٹ کرنا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ جس وقت خود کو سٹاپ کرتے ہیں تو آپ کے جو ایموشن کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور دوسرا پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس میں آپ پھر اس وقت کے جو بھی حالات ہوتے ہیں، جب آپ ایک ایموشنل سٹیٹ میں اس میں کچھ ری ایکٹ کریں گے تو وہ کچھ اور ہوگا، لیکن جب آپ سوچ سمجھ کے کچھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے حالات جو ہیں وہ زیادہ اچھے اور بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کا خاص طور پر آپ کی اپنی ذات پہ بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ آج کی میری ویڈیو البرٹ ایلس کے ارریشنل بلیفز کے بارے میں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ البرٹ ایلس نے کس طریقے سے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارے ارریشنل بلیفز ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہماری لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمارے ایموشنز کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور ہماری لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور ان میں کس طریقے سے چینج کر کے ہم اپنی لائف کو پازیٹیوٹی کی طرف لا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی ہمارا CBT کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی کچھ سفر باقی ہے۔ آپ اپنا ساتھ میرے ساتھ بنائے رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔